हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, सीटेट और एमपीटेट की तैयारी हो रही है और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से नोट्स दिए तैयार हैं सीटेट के लिए। सीटेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एमपीटेट के तो यहाँ से पेडागोजी के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप चूँकि सिलेबस में दिया हुआ है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप उसको एक बार आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। हमने इससे पहले लेक्चर या बयानिया तरीका जो होता है उसको देख लिया है और क्वेश्चनिंग आंसर जो होता है, क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब का तरीका है उसको देख लिया है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम 3 तरीके को देखेंगे। एक खेल का तरीका है, खेल जिसको प्लेबे मेथड कहा जाता है। दूसरा कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद अदाकारी या ड्रामाई तरीका है, उसको हम देखेंगे। उर्दू ज़बान की तदरीस के लिए ये तरीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और देखेंगे आप कि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। यहाँ से पूरे मुकम्मल तरीके से ये नोट्स तैयार है, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। और अगर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हैं वो इस चीज़ों को समझ सकें। देखिए, आप आते हैं लेक्चर की तरफ। खेल का तरीका क्या होता है कि बच्चों की एक फितरी तौर से वो खेलना उनकी फितरी आदत होती है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा जब छोटे होते हैं तो बच्चे खुद से अकेले में खेलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो फरिश्तों के साथ वो खेलते हैं या फरिश्तों से बातें करते हैं, जिसको हम ईगोसेंट्रिज्म और जो साइकोलॉजी में अलग अलग टर्म है उसको कहा जाता है कि ये सेल्फ स्पीच है, कि अपने आप से बातें करते हैं। उसी को हम थोड़ा महज़ब तरीके से कहते हैं घर में कि वो फरिश्तों के साथ खेलते हैं या फरिश्तों से बच्चे बातें करते हैं, इस तरीके से। तो उसी को हम देखते हैं कि खेल का तरीका है ये। हम उर्दू तदरीस में इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें बच्चा एक्टिव होता है ना, बच्चा एक्टिव तरीके से सीखता है और चीज़ों को याद रखता है, उसमें उसके तख्लीकी सलाहियत में इजाफ़ा होता है। ये सारी चीज़ें हैं खेल के तरीके से। मुश्किल से मुश्किल मज़ामीन को आप आसानी से खेल के ज़रिए से सिखा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें लिखा क्या हुआ है। मादरी ज़बान की तदरीस में खेल का तरीका काफ़ी अहमियत का हामिल है। यानी जो मादरी ज़बान की तदरीस अगर कर रहे हैं उसमें तो खेल का तरीका इसकी बहुत अहमियत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, चूँकि खेल बच्चों की फितरत में शामिल होता है और इससे वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना ख़याली खेल बना लेते हैं, जैसे जो घरों को बनाना या गुड़िया गुड्डे का खेल। इस तरीके से वो छोटे पर्दा घेर के इस तरीके से चीज़ों के छोटे वो अपने ख़यालाती घर बनाते हैं। अब देखते हैं इसको। बच्चों के खेल ज़्यादातर ख़याली होते हैं। क्या होते हैं वो? ज़्यादातर वो ख़याली होते हैं, जो उनके ज़हन में जो ख़यालात आते हैं उसी तरीके से वो खेल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बचपन के बारे में पढ़ा होगा तो वो जो है अपने आप किस तरीके से खेलते थे, वो एक अलग टॉपिक है, बाद में देखा जाएगा वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बच्चों के खेल ज़्यादातर ख़याली होते हैं। वो कभी मकान बनाते हैं, कभी रेलगाड़ी बनाते हैं, कभी बड़े आदमियों की नकल करते हैं। देखिए, जो बच्चे ज़बान को या किसी भी चीज़ को नकल के ज़रिए से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, इसीलिए खेल का तरीका जो है वो खेल के तरीके में वो आप नकल करा सकते हैं उसको, चीज़ों को एकदम जैसे 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 टीचर करता है ना, टीचर की वो नकल करते रहते हैं। जैसे टीचर जैसे पढ़ाता है कोई बच्चे उनकी नकल करते रहते हैं। इस तरीके से वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। इब्तिदा में बच्चों को खेल इनफरादी होते हैं। जो ऊपर बात की गई है कि बच्चों के खेल ख़यालाती होते हैं, वही बात है कि इब्तिदा में बच्चों के खेल इनफरादी होते हैं, जो बाद में मुआशरती नौइयत अख्तियार करते हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चा दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलना पसंद करने लगता है। बहुत ज़्यादा जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो घरों में रहते हैं तो अक्सर वो अकेले ही अपने खिलौनों को खिलौने से खेलना और अपना खिलौना दूसरों को ना देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका शऊर बढ़ता जाता है तो क्या कहते हैं, वो एक मुआशरते की एक नए किस्म का खेल वो शुरू कर देते हैं खेलना, और वो जो दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलना वो पसंद करने लगता है कि बच्चा, जिससे उसका माहौलियाती नशोनुमा उससे बढ़ने लगती है।
آگے دیکھتے ہیں، بچوں کی ان فطری خواہشات اور کھیل کی خواہشات کو اگر تعلیم کی بنیاد بنا لیا جائے تو بچے میں بھی اتنی ہی دلچسپی اور کھیل کود کے قدرتی شوق کو تعلیم کے ذریعے بنایا جائے۔ یعنی جو وہ بچے کھیل میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو آپ جو تعلیم کو کھیل کے ذریعے سے آپ پڑھائیں۔ جیسے آپ کوئی نظم پڑھا رہے ہیں تو اس میں جو کنسٹرکٹیویزم میں جو لیسن پلان ہوتا ہے، 5 لیسن پلان ہے، اس طریقے سے آپ لیسن پلان بنا کر کے بچوں کی، جیسے تعمیری اس کو کہا جاتا ہے اردو میں کہیں گے تو، اس طریقے سے آپ چیزوں کو بچوں سے ریلیٹ کریں، بچوں سے کھلائیں، بچوں کے ذہن سے ہی سوالات کو نکلوائیں۔ اور جیسے کوئی کہانی ہے، جیسے منشی پریم چند کی اگر کوئی آپ کہانی پڑھا رہے ہیں تو کیا ہے، بچوں کو کردار دیں، بچوں کو کردار کے ذریعے سے ان کو کھلائیں کہ آپ کا یہ نام ہوگا، اس نے کیا اپنی زبان میں کیا کہا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کھلائیں گے تو بچے کھیل کے ذریعے سے چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں مادری زبان کو پڑھانے کے سلسلے میں کھیل کے طریقوں کے مندرجہ ذیل صورتوں سے کام میں لیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے ہم کس طریقے سے کھیل، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ غور کریے گا کہ کس طریقے سے ہم مادری زبان میں یا زبان اول یا زبان ثانی کوئی بھی زبان آپ پڑھا رہے ہیں تو کس طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ کا کھیل، اب جیسے وہاں پہ سیٹیٹ میں اس طرح کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیمی تاش جو ہوتا ہے وہ بھی ایک کھیل ہی کے ذریعے سے، تعلیمی تاش جو لفظوں کو حرف کو جوڑ کے لفظ بنائے جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے دیکھیے الفاظ کے کھیل، جملوں کو کھیل، کہانی، تصویر بنانا، یا ان کے سامنے کوئی تصویر پیش کی جائے اور تصویر کو بچوں سے خود بنانے کو کہا جائے، ڈراموں میں حصہ لینا، اور یہ الگ سے ایک طریقہ بھی ہے کہ ڈرامائی طریقہ، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ لباس کی تیاری، بچے دولہا دلہن، گڑیا گڑی کا کھیل بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اس سے زبان کی نشو و نما بہت بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ اس طرح جو چیز بچوں کو پڑھائی جائے گی وہ اس میں اتنی ہی دلچسپی لے گا جتنی کہ کھیل میں لیتا ہے۔ اس طریقے تدریس میں بچوں کو ایک ساکت سننے والے کے بجائے تعلیمی عمل میں حصہ دار بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بچہ یہاں پہ ایکٹیو لرنر رہے گا، وہ ہر چیز میں اس کی شمولیت رہے گی۔ یا جب ہم NCF دیکھیں گے یا NCF ہو یا کوئی بھی ایجوکیشن پالیسی ہو، اس نے کیا کہا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے طفل مرکوز ہونا چاہیے، یعنی لرنر سینٹر ہونا چاہیے، چائلڈ سینٹر ہونا چاہیے۔ تو وہی پہ بات کہی جا رہی ہے کہ سننے والے کے بجائے، یعنی بچہ کیا ساکت، یعنی ایسا نہیں ہے پیسو لرنر ہے، ایکٹیو لرنر ہوتا ہے اور تعلیم میں حصہ دار بنایا جا سکتا ہے اس کو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، اس کے دوران اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ان سب باتوں کا جو اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے بہتر طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ یعنی اس کو ریئل لائف سے ریلیٹ کر کے چیزوں کو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ رہا پورا طریقہ۔ اب اس کے بعد ہم جو دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں وہ ہے کہانی کا طریقہ۔ دوستوں مجھے یہ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کھیل کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے بچوں کو آپ کھیل کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ سیٹیٹ میں کوئی کوشچن آئے گا تو یہیں سے کوشچن اٹھا کے، اس میں سارے وہی سب جو اس میں اہم نکات جو دیے گئے ہیں وہ سیٹیٹ کے پیپر سے بھی اٹھائے گئے ہیں، جو وہاں پہ آپشن صحیح مانے جاتے ہیں۔ جب آپ کوشچن پیپر جب پریکٹس سیٹ ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کافی چیزیں اس سے ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ دوستوں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے، لائک کریے، کمنٹ کریے، تاکہ پریکٹس سیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں، کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لہٰذا اگر کچھ زیادہ لوگ ہوں گے تو پریکٹس سیٹ کرانے میں بھی تھوڑا اچھا محسوس ہوگا۔ اب جہاں پہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کھیل کا بچے کے معاشرتی نشو و نما پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ کھیل میں بچوں کو دوستوں کے ساتھ تو رہنے اور تعاون کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ بچے ایک تو خود کھیلتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ وہ اچھی طریقے سے تعاون بھی کرتے ہیں، جس سے معاشرتی نشو و نما بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس سے اور کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی تخلیقیت، یعنی تخلیقی قوتیں جو ہے پروان چڑھتی ہیں۔ بچے کے اندر جو ہے تخلیقیت جو ہوتی ہے، جیسے کہ کریٹیوٹی جو خودداد صلاحیت ہوتی ہے وہ پروان چڑھتی ہے، جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، قوت تخیل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ کھیل کے طریقے سے۔
اب اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہانی کا طریقہ۔ دیکھیے پرائمری کلاس کے لیے کہانی کا طریقہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں سے سیٹیٹ میں بہت بار کوشچن آیا ہوا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں ہم، کہانی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ طریقہ کمرے جماعت میں مختلف مضامین کو پڑھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ معلم اسباق کو دلچسپ اور بہتر طریقے سے پیش کرنے کے لیے کہانی کے طریقے کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف واقعات کو شامل کرتے ہیں۔ مختلف واقعات کو شامل، دیکھیے واقعات، آپ انہی واقعات کو شامل کریے جن کا ان کے ریئل لائف سے ریلیٹ کرے، جس کا کوئی حقیقت سے واسطہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ فضول کے واقعات آپ کریں، بلکہ ان کے ریئل لائف سے جوڑ کے، اور جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہو، واستوکتا سے سمبند اس کا ہو، وہی چیزیں آپ بچوں کو انہی واقعات کو شامل کریں۔ اس طریقے تدریس میں طلباء کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کو دلچسپ بنایا جاتا ہے، جس سے بچے بڑے شوق سے تدریس میں حصہ لیتے ہیں۔ کہانی کے ذریعے میں دیکھیے، جب کہانی آپ سنا رہے ہوں تو آپ کا انداز بہت بہتر ہونا چاہیے، اور ایسی کہانی سنائیے آپ جو بچے کے ذہن کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ 5ویں 6ٹھی کلاس میں ہیں اور کہانی اب ان کو 11 12 والی کہانی سنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی کہانی جو بچے جس میں وہ دلچسپی لیں۔ سبق کی کامیابی کا دار و مدار معلم کے لیاقت پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کہانی کو کس طرح پیش کر رہا ہے۔ اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ معلم کے اوپر ہوتا ہے کہ معلم کس طریقے سے، کتنی دلچسپی اور مؤثر انداز سے کہانی کو بیان کرتا ہے، تاکہ سننے والا وہ اسی توجہ کے ساتھ سنے۔ چھوٹی جماعتوں کے لیے یہ طریقہ بہت مفید ہے۔ کئی بار یہ کوشچن آیا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کے لیے کون سا طریقہ مفید ہے، وہاں پہ 4 آپشن دیا ہوتا ہے، تو اس میں کہانی کا طریقہ جو ہے سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ بچوں کو کہانی سے بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے دادی دادا جب یا نانی نانا، بچے ان سے کہانی سننا پسند کرتے ہیں، اور جب اکثر کوئی بچے ہوتے ہیں کہ جو بغیر کہانی سنے ان کو نیند نہیں آتی، وہ ضد کرنے لگتے ہیں کہ کوئی کہانی سناؤ، تو کیا ہے کہ ان کی بہت زیادہ ایک فطری چیز ہوتی ہے ان کو کہانی سننا، ان میں بہت زیادہ دلچسپی وہ لیتے ہیں۔ اس طریقے تدریس کا تعلق بچوں کی نفسیات سے ہے۔ بالکل ان کی نفسیات جو وہ ابھی تو وہ ان کے پاس تو بہت زیادہ سابقہ معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ خیالی کھیل کھیلتے رہتے ہیں، جو کھیل کے طریقے ہم نے دیکھا، تو اسی کو وہ کہانی کے ذریعے سے، کہانی ان کو سننے میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی عمر میں وہ بہت زیادہ آپ سے سوالات بھی کرتے ہیں، کیا، کیوں، کیسے، یہ سب ساری چیزیں۔ اس کے ذریعے ہر مضمون کو دلچسپی کے ساتھ سکھایا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم جب اس کی ڈی میرٹ کی اگر بات کریں تو ڈی میرٹ میں جیسے یہاں پہ ہر وہ مناسب چیزیں، جیسے آپ علم الحساب، جیسے آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہانی کے ذریعے سے اس کو سارے مضامین کو، سارے عنوان کو نہیں پڑھا سکتے، لیکن کچھ عنوان ہیں کہ جس کو ہم کہانی کے ذریعے سے پڑھا سکتے ہیں۔ وہ معلم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو دلچسپ بناتا ہے۔ معلم کو قصہ بنانے میں مہارت ہونی چاہیے۔ معلم جو قصہ ہے، ایسا نہیں کہ اس کا تسلسل نہ ہو، ایک دوسرے سے مطلب تسلسل پایا جائے، روانی پایا جائے، اور اس کی کہانی جو سنانے کا انداز وہ بہتر ہو، یہ ساری چیزیں معلم کو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، معلم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کہانی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کہانی سنا رہے ہیں ویسے ہی آپ کے اشارے ہونے چاہیے، سمبولک لینگویج جو علامتی زبان ہے اس کا اسی طریقے سے آپ استعمال کریں، تاکہ بچہ بھی اس سے محسوس کرے اس کہانی کو۔ یہاں پہ دیکھیے، بچوں کی عمر کے حساب سے کہانی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ وہی جو پہلے ہم نے بات کری کہ کہانی کا انداز کس طریقے کا ہونا چاہیے، یعنی کہانی کیسی ہونی چاہیے، وہ بچوں کے عمر کے حساب سے کہانی ہونی چاہیے۔ معلم خود کہانی سنانے کے بعد طلباء سے بھی کہانی سنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معلم نے صرف کہانی سنا دے، کہانی تو سنا لی، اس کے بعد آپ اس کہانی کے خلاصے کو بچوں سے سن سکتے ہیں، یا بچوں سے کہہ سکتے ہیں آپ نے بچپن میں آپ نے کون کون سی کہانیاں سنی ہیں، یا کون کون سی کہانی آپ جانتے ہیں۔ تو اس میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کریٹیو بچے مل جائیں گے، کہ کچھ کہانی جو ہے بیک وقت بنا کے کہانی وہ سنانے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ معلم کیا ہے، کہانی سنا اور بچوں سے بھی کہانی سننے کا موقع دیں، جس کی دیکھیے کبھی بھی بچے کو آپ
بچوں کو ہر چیز میں موقع دینا ہے، کبھی بھی اس کو ایسا نہیں اگنور نہیں کرنا ہے بچے کو۔ آپ پیڈاگوجی میں کوئی بھی پیڈاگوجی پڑھیں کسی بھی زبان کے، وہاں پہ بچوں کو آپ کو اگنور نہیں کرنا ہے، بچے کے زبان کو، بچے کے خیالات کو، بچے کے سوال و جواب کو آپ توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کے جواب کو دینا ہے۔ آپ کو ڈیمولائز نہیں کرنا ہے کہ نہیں آپ نے غلط طریقے سے پوچھا یا ایسا ہے، کبھی اس طریقے سے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ کوشچن میں جو پیڈاگوجی کوشچن آتا ہے، ویسے تو آپ اگر اسکولوں کی بات کریں تو وہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ طلباء کو کہانی سنانے اور لکھنے کا موقع دینا ضروری ہے تاکہ ان میں خیالات کو پیش کرنے کی قدرت پیدا ہو اور ان کے تخیل کی نشو و نما ہو سکے۔ اب دیکھیے اس میں کہانی جو ہے، کہانی آپ نے سنا دی، تو اب کیا ہے کہ بچوں سے بھی کہانی لکھنے کا موقع دینا ضروری ہے تاکہ ان کے خیالات میں جو ان کے خیالات ہوں، جو خیالات جو ان کے تخلیقی صلاحیت ہے وہ نشو و نما ہو سکے۔ اب اس کو آپ کئی طریقوں سے، جیسے ٹیچنگ ایڈ میں جیسے آپ نے ایک چارٹ بنا لیا، اس پہ 2 تصویریں بنا لی، 2 تصویریں بنانے کے بعد بچوں سے کہی کہ اس کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس سے وہ کچھ کہانی جو ان کے ذہن میں کچھ کہانی آئیں گی وہ کہانی اس کو لکھیں گے۔ یہ رہا کہانی کا طریقہ۔ اب اس میں تیسرا طریقہ دیکھتے ہیں، اداکاری کا طریقہ یا ڈرامائی طریقہ۔ یہ بھی زبان کے سکھانے کا ایک بہت مؤثر اور دلچسپ طریقہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ درس و تدریس میں اداکاری یا ڈرامائی طریقے کی کافی اہمیت ہے۔ اس طریقے میں طالب علموں میں اپنے خیالات و جذبات و احساسات کے بیان کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی طریقہ ہو، ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خیالات کی، جذبات کی، احساسات کی بچے میں کیا ہے اس کی تربیت دی جاتی ہے، یعنی اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کہی جا رہی ہے۔ آج کل جو تعلیم کا مقصد بھی ہے کہ بچے کی ہمہ جہت نشو و نما، یعنی اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہر چیز سے بچے کی کوئی نہ کوئی نشو و نما ضرور ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ڈرامے میں جسمانی حرکات اور اظہار جذبات کی کافی اہمیت ہے۔ ڈرامے میں جیسے جسمانی حرکات، آپ ڈرامہ موویز دیکھتے ہیں تو آپ کو جس ایکٹر کون سے انداز اپناتے ہیں تاکہ آڈینس ہو، دیکھنے والے کو وہ چیزیں پسند آئے، بالکل وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اداکاری مکالمہ کا اہم جز ہے۔ اداکاری میں مکالمہ یعنی بات چیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس میں بات چیت آ گئی، جس میں زبان کی نشو و نما ہو رہی ہے، تو وہ طریقہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس میں بچوں کی زبانی نشو و نما بہت اچھی ہو سکتی ہے اور بچہ ایکٹیو لرنر رہے گا، تو آپ اس کو بالکل اداکاری یا ڈرامائی طریقہ، اس کو آپشن ہے تو اس کو آپ ٹک کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، معلم کو چاہیے کہ کسی مضمون کو پڑھاتے ہوئے اداکاری کو اہمیت دے۔ کوئی بھی مضمون پڑھائے تو اس میں اگر اداکاری کا موقع ملے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ عمل کے ذریعے اظہار خیال اور مختلف جذبات کو بیان کرنے کے لیے ڈرامہ کو استعمال کریں۔ اب کیا ہے، ڈرامائی انداز پیدا کر کے سبق کو انتہائی دلچسپ اور تفریحی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈرامے کے ذریعے سے مشکل چیزوں کو بہت آسانی سے آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اگر معلم اپنے سبق کو مؤثر ڈھنگ سے پڑھانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ جو باتیں صرف زبان سے ادا کرتی ہیں تو انہیں جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ جوڑا جائے۔ آپ جو چیز پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کچھ ہوتا ہے کہ آپ کلاس میں آئے، کلاس میں آنے کے بعد جو ہے آپ نے کتابیں کھول دی اور ریڈنگ کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت، اسی لیے جو آپ لیسن پلان بناتے ہیں، جو پیشکش میں آپ جو ہے وہاں پہ ایک نکات ہوتا ہے کہ معلم کی مثالی بلند خوانی۔ مثالی بلند خوانی کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ جیسے جو کہانی آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، بالکل اسی جس انداز میں کہانی لکھی ہوئی ہے، آپ اسی انداز میں بچوں کے سامنے اشارہ کریں، اپنے آنکھوں کا اشارہ کریں، چہرے سے اشارہ کریں، ہاتھوں سے اشارہ کریں، تاکہ بچے اس کو بہت اچھی طریقے سے سیکھیں اور ان کے دلچسپی برقرار رہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، بچے نقل پسند کرتے ہیں، اس لیے اساتذہ کی نقل کرتے ہیں۔ بچے کیا ہے، پہلے بتایا میں نے، بچے جو ہے نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ آپ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، پاپا کی نقل کرنے لگتے ہیں، اور بڑے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی نقل کرتے ہیں، اور چھوٹا بھیم، اس طریقے سے بچے جو ہے جو سیریل آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اسی کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں۔ تو وہی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ
बच्चे जो नकल को पसंद करते हैं और اساتذہ की वो नकल करते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको पढ़ाएंगे, जो जो आप इशारे करेंगे, तो आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके इशारों को दोहराएगा, वो आपकी नकल करेंगे। मुख्तलिफ़ किरदारों की खसूसियात से उन्हें वाकिफ़ियत होती है। अब जो जैसे अलग अलग जो किरदार होते हैं उनसे उनको वाकिफ़ियत होती है और बहुत अच्छी तरीके से होती है, उसको वो जल्दी भूल नहीं पाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि तख्लीकी सलाहियत परवान चढ़ती है। इसमें उसमें जैसे किसी में अगर एक्टर बनने की सलाहियत हो तो मौलिम जान सकता है कि हाँ, बच्चे में एक्टर बनने की सलाहियत है, एक बेहतरीन अदाकार बन सकता है। तलबा की शख्सियत मौसर और पुरकशिश बनती है। वो भी अपनी बातों को किसी के सामने अगर पेश करेगा तो मौसर और पुरकशिश अंदाज में, ताकि वो जब बात करेगा तो लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। तलबा को अपनी राय के इजहार का मौका मिलता है। तलबा क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, बिल्कुल उन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरीके से वो बयान कर सकता है और उसको मौका भी मिलता है। दोस्तों, ये 3 तरीके रहे। इसके बाद हम प्रोजेक्ट मेथड को देखेंगे और उसके बाद जो है बहस मुबाहिसा का जो डिस्कशन मेथड है उसको देखेंगे। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रैक्टिस सेट में मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शमूलियत हो, लोग शामिल हों। और इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेट सीटेट का ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन, कोई भी पेडागोजी, हिंदी से भी पेडागोजी ली जा रही है, हिंदी की किताबों से भी मदद ली जा रही है, इंग्लिश की किताबों से मदद ली जा रही है, ये नोट्स बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे किसी किताब में इस तरीके से पूरे नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। आपको पूरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि कौन सा तरीका क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।